अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आज आपका मेज़बान। आज ईयर अंडर है, अभी तो 1-2 दिन बाकी हैं इस साल के ख़त्म होने में, लेकिन हमारा ये इस साल का आखिरी शो है। फिर इंशाल्लाह आपसे मंडे को नए साल में मुबारकबाद होगी। ये मौजूदा साल जो है काफ़ी इवेंटफुल रहा पाकिस्तान के लिए। हमने देखा कि अदम एतमाद आई और पहली दफ़ा जमहूरी तरीके से एक वज़ीर आज़म जो हैं वो रुखसत हुए। फिर चेंज ऑफ कमांड आई, आर्मी चीफ नए आए और आर्मी चीफ की तैनाती से 3-4 महीने पहले एक हेजान खेजी की सी जो सूरत हाल थी वो फिर हमने देखा कि ख़त्म हुई तकरीबन। फिर उसके बाद इकॉनमी जो इमरान खान के दौर में भी ब्लीड कर रही थी और अभी भी वो ब्लीडिंग का सिलसिला जो है वो रुका नहीं है। एक और चैलेंज पाकिस्तान को जो सिक्योरिटी का है, टीटीपी रीग्रुप हो चुकी है। हमने देखा कि गुज़श्ता दिनों इस्लामाबाद तक उनकी कार्रवाइयाँ जो हैं वो पहुँच चुकी हैं। इस सब कुछ में आज के दिन की अगर बात की जाए, आज का दिन भी इवेंटफुल इस लिहाज से रहा कि कल से कैपिटल में एक बस चल रही है, एक खबर चल रही है कि जी कोई टेक्नोक्रेट का सेटअप आ रहा है, कोई नेशनल गवर्नमेंट और ये सारी चीज़ें। और उसी बैकड्रॉप में आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी मुलाकात हुई और फिर उससे 2 दिन पहले जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस 2 रोज़ा हुई जिसका एलामिया भी हमने आपके सामने रखा था, जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है उसी तनाजुर में कल जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास है वो भी तलब कर लिया गया है। एक और अहम खबर ये भी है कि शायद MQM जो है वो भी दोबारा से उसे रीग्रुप किया जा रहा है। आज मुस्तफ़ा कमाल की और एक रहनुमा की शहबाज शरीफ से मुलाकात भी हुई है। लेकिन साथ ही साथ एक और जो अहम मामला है वो है तहरीक इंसाफ के इस्तीफों का, असम्बलियाँ डिसॉल्व करने का। और ख़बर यह है कि शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ खटक जो हैं वो अभी तक नहीं मान रहे कि असम्बलियाँ डिसॉल्व करना जो है वो सियासी तौर पर तहरीक इंसाफ को किसी तरह फ़ायदा पहुँचाएगा। तो इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। आज थोड़ा सा फॉर्मेट से हटकर 1+3 3 बड़े मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने आज हमें ज्वाइन किया है। मोहसिन बेग साहब सीनियर वो हैं, तज्ज़ियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। अतर काज़मी साहब हमारे फॉर्मर कुलीग भी हैं और आजकल काफ़ी छाए हुए हैं अपने तज्ज़ियों में। और मुशर्रफ ज़ैदी साहब जो हैं वो थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे शायद ब्रेक के बाद। मोहसिन बेग साहब आपसे आगाज़ करूंगा। ये जो कल से टेक्नोक्रेट सेटअप और नेशनल गवर्नमेंट, और मैंने 2-3 लोगों से बात की, मुझे तो कोई उसमें नहीं लगी, कोई वेटेज नहीं है उसमें कि क्यों ऐसा होगा। फिर ये शोशा कहाँ से छोड़ा गया और ये क्यों छोड़ा गया? क्या ये सिर्फ एक फीलर है कि जी इस तरफ बात जा सकती है? देखिए, ये मेरे ख्याल में आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है और कोई ऐसी डेवलपमेंट हो भी नहीं रही किसी साइड से। और जिसने भी ये फिलर छोड़ा है, 1-2 लोगों ने, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, बेसिकली ये वो फोर्सेस हैं जो पाकिस्तान को स्टेबल होता हुआ नहीं देखना चाहती। कोई भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना आए और ये हजान में रहे। ये वही कैफियत है जो पिछले पूरे 1 साल से चली आ रही है। और वो उसका इम्पैक्ट आपको इकॉनमी पे भी नज़र आता है, पॉलिटिकल सिचुएशन पे नज़र आता है, उसका इम्पैक्ट पूरी बिजनेस कम्युनिटी पे आपको नज़र आ रहा है, आम लोगों में आ रहा है। अब ये एक नया जो है कि केयर टेकर सेटअप, अगर कोई भी ज़ई शूर इंसान जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल और इकॉनमी पे नज़र रखता है, अगर आप उससे बात करेंगे तो किसी सूरत भी इसका बेनिफिट पाकिस्तान को नहीं हो सकता। मतलब बहुत लोग पहले भी टेक्नोक्रेट बन के अमेरिका से, लंदन से और इधर उधर से आए हैं। एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं, एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। देखें, जो पॉलिटिकल एलीट है हमारे यहाँ, ठीक है, वो अगर टेक्निकली उस इतने मैच्योर नहीं होते कि इकॉनमी को संभाल सकें या बिजनेस कम्युनिटी, लेकिन स्टिल जो वो फैसला करते हैं कोई भी हो, वो पॉलिटिकल पब्लिक को नज़र में रख के और आने वाले दिनों में जो उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट है उसको सोच कर फैसला करता है, चाहे वो महंगाई की सूरत में हो या रिलीफ की सूरत में हो। ये जो बेग साहब आज जो मुलाकात हुई आर्मी चीफ की और शहबाज शरीफ की, क्या इस बैकग्राउंड में इसको देखा जाए या ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ ही नहीं थी? क्योंकि देखिए ये भी कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब इतने घबरा गए कि फ़ौरन जाके मुलाकात की। क्या हो रहा है? जाके तो नहीं की, आर्मी चीफ गए। बेसिकली इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट है या जो आर्मी है हमारी, वो फुली जो है वो इस गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि ये जो क्राइसिस है इस वक्त, तो सबसे बड़ा मईशत का ही क्राइसिस है, उसमें से निकला जाए। और पाकिस्तान की आर्मी जो है बिल्कुल इस वक्त
حکومت کے ساتھ کھڑی ہے. اور یہ جو تناظر تھا آج کی ملاقات کا وہ کل کی کور کمانڈرز میٹنگ ہے اور سیکیورٹی صورتحال ہے اور آنے والے دنوں میں جو چیلنجز ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے, کیونکہ اس وقت پورے پاکستان کو ہائی الرٹ کیا گیا ہے, سیکیورٹی تھریٹس بہت زیادہ ہیں اور تقریباً ہر جگہ پہ ہیں, ہر سٹیز میں. یہ اسی حوالے سے ہے, کیئر ٹیکر شیکر کوئی ایسی بات. آپ نے بیگ صاحب کہا کہ سیکیورٹی ایک کنسرن ہے, لیکن اکانومی بھی ایک بہت بڑا کنسرن, آپ کا بھی ہے, میرا بھی ہے, میرے کیمرہ مین کا بھی ہے, ہمارے رپورٹر کا بھی ہے, اور ظاہری بات ہے فوج کا بھی ہے. پہلے باجوہ صاحب یہ کرتے تھے کہ وہ بلواتے تھے اکانومسٹ کو اور سب کو ان سے ملاقاتیں کرتے تھے, بزنس. کیا اس دفعہ بھی یہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے یا نہیں ہوگی؟ نہیں ہو رہی, نہیں ہو رہی ہے اور نہیں ہوگی. یہ جو شبر زیدی صاحب کلیم کر رہے ہیں, دیکھیں یہ سارا کنفیوژن انہوں نے ہی پھیلایا ہے. وہ بہت ماسٹر ٹائپ ٹائکون ٹائپ اکانومی کے تھے, آئے 6 مہینے میں بھاگ کے اور ہاتھ کھڑے کر کے چلے گئے. دیکھیں اس ملک کو باتیں کرنے سے نہیں, کسی نے عملی طور پر اپنی ایکسپرٹیز سے, اگر یہ بھی کل کو چلے جائیں, ان کو یہ سوچ رہے تھے کہ ہم شروع میں گورنمنٹ چھوڑ دیں, پیٹرول اور الیکٹریسٹی کی پرائس نہ بڑھائیں, اس کا ان کو امپیکٹ جو ہے وہ الیکشن میں پڑے گا, لیکن انہوں نے کسی نے تو اس ملک کو سنبھالنا ہے. جی تو شبر زیدی صاحب نے کہا جی میں پنڈی میں ملا ہوں, پنڈی میں تو ستار تکا ہاؤس بھی ہے نا, یہ تھوڑی ہے کہ آپ پنڈی میں سارے جرنیلوں سے جا کے ملے ہیں. کس سے ملے ہیں آپ بتا دیں, اور کس نے آپ کو کہا کہ ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ 1 مہینے میں آ رہا ہے؟ سب جھوٹ ہے. ویسے پنڈی میں اطہر کاظمی صاحب بھی رہتے ہیں, شاید انہی سے ان کی ملاقات ہوئی ہوگی. اطہر کاظمی صاحب, شبر زیدی صاحب سے تو نہیں آپ کی ملاقات ہوئی. دوسرا ساتھ میں یہ بھی کہ یہ جو ٹیکنوکریٹ والا یہ جو ایک شوشہ چھوڑا گیا, ہم نے دیکھا کہ اس کو بڑا اسٹرانگلی عمران خان نے اپوز کیا, which makes it very confusing as well. تو کتنا اس میں دم خم آپ کو لگ رہا ہے؟ دیکھیں جہاں تک شبر زیدی صاحب کی ملاقات کا تعلق ہے, مجھے نہیں پتا ان کی کس سے ملاقات ہوئی, لیکن انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ جناب اس طرح کی کوئی کنسلٹیشن ہو رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آج سے تقریباً 2.5 مہینے پہلے ایک معروف کاروباری شخصیت سے میری بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے بھی اس وقت یہ ذکر کیا کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت صورتحال ہے اکانومی کی, تو اس کے اوپر بھی سوچا جا رہا ہے کہ کیا ٹیکنوکریٹس کی کوئی گورنمنٹ آ سکتی ہے. تو یہ کوئی آئیڈیا اس دن شروع نہیں ہوا جس دن شبر زیدی صاحب نے بات کی, یہ گزشتہ 2-3 مہینے کے دوران اس طرح کی باتیں آپ کو مختلف جگہوں سے سننے کو ملی ہوں گی. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اس میں اگر پاکستان تحریک انصاف تو اس میں سب سے بڑی لوزر ہوگی. موجودہ حکومت کے لیے تو یہ ایک بالکل بہت بڑا ریلیف ہوگا اگر نگراں سیٹ اپ کے اندر کسی قسم کی توسیع ہوتی ہے یا اس کو طول دیا جاتا ہے, کیونکہ ابھی جو بھی فیصلے ہو رہے ہیں اکانومی کی جو سچویشن ہے اس کا الزام کس کے اوپر لگ رہا ہے؟ موجودہ حکومت کے اوپر لگ رہا ہے. تو اگر ایک نگراں سیٹ اپ آ جاتا ہے جو 3 مہینے سے زیادہ عرصہ چلے گا, اس میں پھر عوام کی جو اٹینشن ہے اس کو ڈائیورٹ کیا جا سکتا ہے. جو پی ڈی ایم کے دوست ہیں وہ بھی کہیں گے دیکھیں جناب اکانومی تو نگراں حکومت نے خراب کر دی یا ٹیکنوکریٹس نے خراب کر دی, اور خان صاحب تو ویسے ہی کہہ رہے ہیں. تو خان اطہر صاحب بات سن, دیکھیں ایک تو جس بیگ صاحب نے بھی کمپلیٹلی رول آؤٹ کیا, میری خود 2-3 لوگوں سے کل بات ہوئی, بڑے اہم لوگوں سے, انہوں نے بھی اس کو رول آؤٹ کیا ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کو. ایک جو چیز سامنے آ رہی ہے بار بار وہ البتہ یہ پاسبلٹی ضرور ہے, یہ ڈسکشن ضرور ہو رہی ہے کہ موجودہ حکومت کا جو ٹینیور ہے وہ 3 سے 6 مہینے بڑھا دیا جائے, جو آئی ڈونٹ نو کہ اس کے لیے آئینی رستہ کیا تلاش کریں گے, لیکن یہ چیز کارڈز پہ ہے. ٹیکنوکریٹس تو میرا خیال ہے اب تقریباً ہر جگہ سے رول آؤٹ ہی ہو گیا معاملہ. جی دیکھیں ٹیکنوکریٹس کو لانا اتنا آسان نہیں ہوگا, کس طریقے سے لایا جائے گا, کس طریقے سے اس حوالے سے کیا کوئی قانون سازی ہوگی, تو اس کو امپلیمنٹ کرنا تو بالکل آسان نہیں ہوگا. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اس حوالے سے بات چیت ضرور ہوئی ہے, جس کی بھی ہوئی ہے مختلف جگہوں سے آپ کو خبریں مل رہی ہیں. باقی جہاں تک یہ تعلق ہے کہ موجودہ سسٹم کو طول دیا جائے گا, یہ آئین کے اندر اس کی شک موجود ہے. آپ مخصوص حالات میں اسمبلی کی مدت میں 1 سال تک کا اضافہ کر سکتے ہیں. مولانا صاحب بھی اس حوالے سے بات کر چکے ہیں اور دیگر بھی پی ڈی ایم کے قائدین نے اس جانب اشارہ کیا, تو یہ تو کر سکتے ہیں. اور یہ سوٹ کرتا ہے اس لیے کہ انتخابات کو جتنا یہ ڈیلے کریں گے یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا پتہ ہم اکانومی کو بہتر کر سکیں, اور ساتھ ساتھ جو اس وقت خان صاحب کی پاپولیرٹی کی ایک ویو ہے اس میں بھی کیا پتہ کمی آ جائے. تو یہ خواہش تو ہو سکتی ہے موجودہ سیٹ. ٹھیک ہے, چلیں ناظرین, ایئر انڈر ہے, سال کا ہمارا آخری شو ہے, پھر اس کے بعد جس طرح میں نے کہا کہ اگلے سال منڈے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی, اور بہت ہی زبردست پینل آج ہمارے ساتھ ہے. اطہر کاظمی صاحب اور محسن بیگ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اس وقت مشرف زیدی صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. زیدی صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے, اور کل قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی ہو رہا ہے.
کتنا بڑا چیلنج 2023 میں آپ دیکھ رہے ہیں؟ یہ جو سیکیورٹی والا معاملہ ہے، ایک تو اکانومی بھی ہے، لیکن یہ جو سیکیورٹی والا ایشو ہے، کیا اس کو ابھی تک ہم نے لائٹ لیا ہے پچھلے 2-3 مہینوں میں جس طرح سے ری ایمرج ہوئی ہے TTP؟ عادل میرا خیال ہے کہ اس کو ہم کافی عرصے سے لائٹ لے رہے تھے. ظاہری بات ہے جو بہت زیادہ ذمہ دار عہدیداران ہیں ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے اندر، ان کو اچھا اندازہ ضرور رہا ہوگا، لیکن کسی ملک میں بھی جو بڑے اس طرح کے سیکیورٹی یا اسٹریٹجک چیلنج ہوتے ہیں، اور یہ ایک سیکیورٹی چیلنج صرف نہیں ہے، یہ ایک اسٹریٹجک چیلنج بھی بالکل ہے، تو ان کو نمٹنے کے لیے سیاسی استحکام اور تھوڑی بہت سیاسی میچورٹی جو ہے وہ آپ کے نظام میں بہت ضروری ہے. اس کولیشن حکومت کے جو فیصلے کرنے کا طریقہ ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اسٹیٹ بینک گورنر لگانے میں 2.5 مہینے کی تاخیر کی، فارن سیکرٹری لگانے میں 3.5 مہینے کی تاخیر کی. بہت سارے ایسے عہدے ابھی بھی جو ہے خالی ہیں. نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اس حکومت میں نہیں ہے، پچھلے والے سے تھوڑی بہت جو ہے وہ ہیلپ لے کے چیزیں چلائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. فوج پر یہ پریشر ہے میرے جیسے لوگوں کا، آپ کا، محسن، ہم سب کا، کہ سیاست سے بالکل دور ہٹ جائیں. سیاست جو ہے اس کا کوئی اس وقت دلچسپی سیاسی نظام میں نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو سیریس لے. پچھلی جو رجیم تھی اس میں کچھ غلطیاں ہوئیں، ان غلطیوں کا خمیازہ ہمیں شوق ہے کہ انڈیویجولوں کے مطلب ذاتی نام لے کے لوگوں کا، اسپیشلی جو ریٹائر ہو گئے ہیں ان کا نام لینا زیادہ آسان ہے پاکستان میں، تو ان کا لے کے. لیکن میرا خیال ہے کہ کسی بھی میچور آزاد ملک میں نظام کو ذمہ داری لینا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. صرف ایک بندے کی مرضی سے بڑے بڑے فیصلے نہیں کر دیے جاتے. 100، 150، 200 TTP کے دہشت گردوں کو رہا کرنا جیل سے، یہ ایک نظام نے فیصلہ کیا تھا، ایک افراد پہ ہم ایک فرد پہ نہیں ڈال سکتے. اسی طرح TTP کے ساتھ ٹاکس کرنے کا فیصلہ، یہاں سے مفتی تقی عثمانی کو بھیج کے آپ نے ان کی جو اسکالرشپ ہے اس پہ داغ ڈالا. اپنے جو مذہبی نمائندے ہیں پاکستان میں، جو ہمارے لیڈر ہیں، ان پر یہ بوجھ ڈالنا کہ وہ جا کے ان دہشت گردوں سے بات کریں، کہ جیسے کہ وہ دہشت گرد جو ہے وہ اسلام کے نام پہ یہ کر رہے ہیں، یا اسلام کی جو ہے، جیسے کہ پاکستان میں اور کوئی مسلمان نہیں ہے سوائے تقی عثمانی کے یا 3-4 اور جو مذہبی لیڈران ہیں. تو یہ میچور سسٹم جو ہے یہ اس کا مقابلہ کر سکتا ہے. اور وہ سسٹم جہاں پہ اتنی خون ریزی ہو چکی ہو کہ بس کر جائے، پورا ملک بس کر جائے. کیا ہم اس نہج پہ لا کر پاکستان کو ان چیلنجز سے جو ہے، جو ملک کو درپیش چیلنجز ہیں، ہم نمٹنے کا فیصلہ کریں گے، یا اس سے پہلے کوئی میچورٹی اور کوئی سیریسنس کا ہمیں کوئی جھلک نظر آتی ہے؟ دا بیڈ نیوز مجھے جہاں تک لگتا ہے، عادل، مجھے پتہ ہے مجھے اکثر آپ بلاتے ہیں وہ آپٹمسٹک ٹیک دینے کے لیے. میں جتنی بھی کوشش کروں مجھے اس آپٹمزم کے لیے کوئی بیسک مواد نظر نہیں آتا. چلے آپ آپٹمسٹ نہیں ہیں اس معاملے میں، وے فارورڈ بتا دیں نا. وے فارورڈ کیا ہونا چاہیے؟ کل قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے جی، نیشنل ایکشن پلان پہ ہم اس طرح سے عمل نہیں کر پائے. واٹس دا وے؟ جس طرح ہم کہتے ہیں نا میثاق جمہوریت منیمم پہ کیجیے، اکانومی، چارٹر آف اکانومی کر لیں، کیا یہ اس طرح سے کچھ ایسی چیز ہے کہ ایسے کیا؟ وے فارورڈ آپ بتا دیں. میثاق معیشت کی بات ہو رہی ہے، میثاق جمہوریت ہو چکا ہے، میثاق معیشت پہ بات ہو رہی ہے، اور اب میثاق سیکیورٹی پہ یہی ہے نا کہ بھئی کسی طرح کوئی کنسنسس کیا جائے. اچھا، ویسے بائی دا وے میثاق کسی بھی فیلڈ میں میثاق کرنے کے لیے، ایک چارٹر بنانے کے لیے ہمارے پاس ایک ادارہ جو ہے وہ ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کیونکہ وہ فوج کو بھی نہیں پسند، ہماری انٹیلیجنس کو بھی نہیں پسند، PTI کے جتنے لوگ ہیں ان کو بھی نہیں پسند، اور فرینکلی میاں محمد نواز شریف اور آصف علی زرداری کو بھی کوئی خاص نہیں پسند. اس کا نام پارلیمان ہے. یہ میثاق جو ہم کر رہے ہیں، یہ ایکچولی یہ ساری ڈیبیٹ، سیریس ڈیبیٹ جو ہے یہ پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے. ہم نے پارلیمنٹ کا اتنا برا حال کیا ہے کیونکہ وہاں زبردستی جا کے ہم نے لوگوں کو بٹھا کے، بریگیڈیئر لیول کے لوگوں کو پورے کے پورے پارلیمنٹ پر مسلط کر کے ان کو فورس کیا لیجسلیشن بنانے کا. انہوں نے FATF لیجسلیشن اس طرح بنائی، آرمی چیف کی ایکسٹینشن کی لیجسلیشن اس طرح بنائی، دیگر اور اس طرح کے ایگزامپلز ہیں. تو جب ہم اپنے سب سے اہم ادارے کو
تہس نہس کر کے جو ہے اس طرح پھینک دیتے ہیں سائیڈ پہ, تو پھر یہ سارا ڈرامے بازی مطلب باٹم لائن ہے اس کے پارلیمان یہ معاملات جو ہیں پارلیمان میں لے کے جائیں, نہ صرف یہ معاملات عادل, سارے معاملات, یہ جو ابھی بات ہو رہی ہے کیئر ٹیکر 1 سال کی 2 سال کی, ایک ہمارے بھائی ہیں انہوں نے کہا 20 سال کے لیے کور کمانڈرز کو جو ہے ملک دے دو, جیسے کہ پچھلے 20 سال کور کمانڈرز کے پاس یہ ملک نہیں تھا. تو ہمیں تھوڑا سیریس اور 2 ٹک جو ہے وہ بات کرنی پڑے گی, اور اس میں ایونچولی آپ کو یہ ساری چیزیں پارلیمنٹ میں کرنی ہے, اور وہ پارلیمنٹ جس میں سب پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. محسن بیگ صاحب سے یہ گفتگو شروع میں بھی وہ ہوئی تھی. بیگ صاحب تھوڑا سا گفتگو کو اب آگے بڑھاتے ہیں. پروجیکٹ عمران خان ہم نے دیکھا کس نے شروع کیا, کیسے شروع کیا, لیکن اس نے ملک کا جو حشر نشر کیا آج ہمارے سامنے ہے. کیا ایسے مزید پروجیکٹ اب پاکستان افورڈ کر سکتا ہے؟ دیکھیں وہ بھی میرے خیال میں اس کو پروجیکٹ کا نام دینا تو زیادتی ہوگی. ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کہیں نہ کسی رول میں انوالو رہی ہے, گورنمنٹ میکنگ میں, پالیٹکس میں, الیکشنز میں. تو پروجیکٹ نہیں تھا, ٹھیک ہے, پروموٹ کیا گیا, بہت سے لوگ پروموٹ ہوئے ہیں, آپ کی آدھی پارلیمنٹ وہاں سے پروموٹ ہوئی ہے, بعد میں ان کو جمہوریت یاد آتی ہے. لیکن ملک جہاں کھڑا ہے نا, یہ اب کوئی ایکسپیریمنٹ اس کو چلا نہیں سکے گا انلیس کہ آپ سیریسلی اپنے نظام ہی کو بہتر کر لیں. جو بھی لانا ہے ایکسپیریمنٹ کر کے, تو میرے خیال میں آپ ملک کے ساتھ بہت بڑا, اور اس عوام کے ساتھ, کیونکہ اب یہ اس کا محتمل نہیں ہو سکتا کہ آپ نیا کوئی اچھا, چونکہ یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے, 2-3 ایک پہلے ملک احمد خان کی ایک سٹیٹمنٹ آئی کہ جی جنرل باجوہ نے ثاقب نثار پر دباؤ ڈال کر نواز شریف کو نااہل کروایا. پھر اس کے بعد انصار عباسی نے کالم میں لکھا کہ نہیں جی جنرل باجوہ نے نہیں, وہ جنرل فیض نے ایسا کیا. آج جاوید چودھری صاحب نے بھی, چونکہ ان کی جنرل باجوہ سے ملاقات ہوئی ہے, آپ کو ان معاملات کا زیادہ پتہ ہے, یہ بات بالکل درست ہے؟ پہلی بات تو یہ عادل, یہ اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. سارا آپریشنز جو ہے وہ جنرل فیض ہی کر رہے تھے. ان کا ایک بہت کانفیڈنس ان کو گین تھا باجوہ صاحب کی طرف, اور ابھی تک جب تک وہ ریٹائر نہیں ہوئے وہ بڑا کھل کھلا کے پلے کر رہے تھے. ایون وہ چلے بھی گئے بہاولپور, اس کے باوجود وہ ٹیلی فون کالز, میٹنگز, بزنس, پولیٹکس میں اسی طرح انوالو تھے, کیونکہ چیف ان کو کچھ کہہ نہیں رہے تھے باجوہ صاحب. اب 2-3 چیزیں ایسی ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ احمد خان صاحب بڑے کلوز تھے باجوہ صاحب کے, اور ابھی تک ان کے لیے جو بھی کر رہے تھے ٹل دا نیو آرمی چیف کیم. انہوں نے کس بیس پہ کہا کہ ثاقب نثار پہ باجوہ صاحب نے دباؤ ڈالا؟ میرے خیال میں ایسا نہیں ہے. باجوہ صاحب سافٹ کارنر رکھتے تھے نواز شریف صاحب کے لیے, لیکن فیض صاحب کے عزائم بڑے ڈیفرنٹ تھے. اور وہ یہ ساری, ایون جو پرویز الہی صاحب نے کہا جی باجوہ صاحب نے کہا ادھر چلے جاؤ, میں سمجھتا ہوں وہ بھی جھوٹ ہے, وہ فیض صاحب نہیں کہا. تو میرے خیال میں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ فیض صاحب آپریٹ کر رہے تھے, اور جوڈیشری میں انہوں نے انڈیویجولی آپریٹ کر رہے تھے. آپ نے دیکھیں میرا خیال ہے وہ جو بھی پلان باجوہ صاحب کو بتا رہے تھے نا, باجوہ صاحب اس کو ایگری کر لیتے تھے پلس مائنس کر کے. لیکن جس طریقے سے انہوں نے آپریٹ کیا, فیض صاحب نے 3.5 سال ایز اے ڈی جی آئے, اور اس سے پہلے وہ ڈی جی سی تھے. بلیو کریں جو اس ملک کا وہ نقصان کر کے گئے ہیں, اور جو سیاست کو تباہ کر کے گئے ہیں, اور جو فوج کو نقصان پہنچایا, یہ جو کچھ فوج کے خلاف پی ٹی آئی کر رہی تھی, یہ جو ٹرینڈ چل رہے ہیں, یہ آج سے پہلے کبھی آپ نے سنے تھے؟ نہیں سنے تھے. بڑا لیتھل معاملہ ہو گیا تھا. جو اس کی ڈس رسپیکٹ کی ہے اس ادارے کی, اس میں آپ نے, میں نے, یا کسی پی ٹی آئی والے نے اتنی نہیں کی جتنی اس ادارے کی ضلالت میں یہ لوگ انوالو تھے. انٹرنلی ان کا کام نہیں تھا کہ اس طریقے سے اوپنلی آپ کسی کی فیور کریں اور آپ پالیٹکس میں اتنا زیادہ گھس جائیں. اچھا ٹھیک. اتھر اگر آپ اجازت دیں, ایک جو محسن بھائی سے اختلاف کرتے ہوئے میں تو ڈرتا ہی ہوں, لیکن ڈرتے ڈرتے میں یہ ایک چیز جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. جی. ہمیں کسی نہ کسی موقع پر اس ملک میں تھوڑا پیچھے ہٹ کے یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا یا تو ہم یہ پروو کریں کہ یہ ادارہ جو ہے بہت اہل ہے, اور اگر یہ بہت اہل ادارہ ہے جو ہم سب مانتے ہیں, میں تو سمجھتا ہوں سب سے پاکستان کا اہم اور اہل ادارہ یہی ہے, فوج ہے. لیکن اگر یہ اتنا اہم اور اہل ادارہ ہے, تو کیا ایک انفرادی طور پہ ایک شخصیت کی بیسس پر پورے کے پورا ادارہ اور پورے کے پورا ملک اور اس کا گورننس سسٹم جو ہے وہ اس ایک شخصیت کی بیسس پر جو ہے وہ اتنا زیادہ افیکٹ ہو سکتا ہے؟
میں پھر کہوں گا ہم انفراد کے بجائے اجتماعی اور انسٹیٹیوشنل ویو جو ہے وہ لیں تو بہتر ہے, اور کسی نہ کسی دن ہمیں احتساب جو ہے اداروں کا کرنا ہوگا کہ کیا یہ اس ادارے کا کام ہے جو سارے جن کاموں میں یہ شریک ہوا ہے, اور یہ صرف ایک فرد بہتری ڈال سکتے. میں تصحیح کر دیتا ہوں کہ وہ ایک انڈیویجول جو تھا وہ سب سے پاورفل انٹیلیجنس ایجنسی کا ہیڈ تھا, اور جس کو فون کرتا تھا, چاہے وہ پرائم منسٹر کیوں نہ اس وقت کا, آپ عمران خان کے انٹرویو دیکھ لیں, کون چلا رہا تھا گورنمنٹ, یہ نیب شیپ ایف آئی اے, یہ سب, یہ ایون جو انہوں نے ذکر کیا فیٹف کا بل, یہ عمران خان پاس کروا سکتا تھا, اور عمران خان کے خود لوگوں کو کنٹینر میں بند کر کے رکھا جنرل فیض نے. تو مقصد یہ ہے کہ وہ جو ادارہ اس ہاں ابھی کر کے دکھا دے, تو بھائی وہ ادارہ اس کی پاور تھی, اور ابھی جو ڈی جی آئی ایس آئی ہے وہ کیوں نہیں یہ کام کر رہا, اس کا نام آپ ذکر کیوں نہیں سن رہے کہ جی فلاں کو فون کیا, فلاں ایم این اے کو پکڑ لیا, فلاں چیز نہیں. یہ ایک انڈیویجول ہے جو ساری تباہی کا باعث بنتا ہے اور پورا ادارہ تباہ کرتا ہے, اور وہ انڈیویجول کو میں سمجھتا ہوں اسکاٹ فری نہیں جانا چاہیے, کیونکہ اس ادارے کی بدنامی ہوئی, نظام خراب ہوا, ادارے کے لیے باعث ان کا احتساب تو ادارہ ہی کر سکتا ہے نا, ادارے کو کرنا چاہیے. جنرل مشرف کو گئے ہوئے 15 سال ہو گئے نا, کیا ان کا احتساب ہوا ہے ابھی تک؟ اگر جنرل باجوہ کا اور جنرل فیض کا کوئی احتساب کا عمل جو ہے آپ کو اگلے 10 سال میں نظر آ رہا ہے تو پھر تو ہم یہ سب ساری چیزیں مان سکتے ہیں, لیکن اگر نہیں آ رہا تو پھر ہمیں سیریس ڈسکشن کرنی ہوگی کہ اس ادارے کا جو کام ہے وہ یہ ادارہ کرے, اور ہم سب کندھے پہ چڑھا کے اور سب کچھ سیکریفائس کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن جب یہ ادارہ غلط کام کرے گا اور اپنے سے ہٹ کے جو اس کے کام ہے ان میں آئے گا تو پھر ملک کی تباہی ہی ہو سکتی ہے, کیونکہ وہ اتنا اہم ادارہ. جی اطہر کاظمی, آپ ایک تو بیگ صاحب نے جو کہا اور مشرف زیدی صاحب نے جو کہا, اس پر آپ کی ٹیک کیا ہے, پھر میں اگلا سوال آپ سے کرتا ہوں. دیکھیں میں ان کی رائے کی بالکل احترام کرتا ہوں, لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ پاکستان کا جو ادارہ ہے, جو سب سے ڈسپلن ادارہ ہے, اس میں ایک شخص اٹھ کے اپنی مرضی سے کام کر لیتا ہے. جو آئی ایس آئی کی مت ہے کہ آئی ایس آئی کا جو سربراہ ہے وہ بڑا سٹرونگ ہوتا ہے, یہی مت وہ تھی جس کو مد نظر رکھتے ہوئے میاں صاحب نے جنرل ضیاء الدین صاحب کو آرمی چیف بنا دیا تھا. ایک کپتان اور میجر نے آ کے ان کو گرفتار کر لیا تھا. آئی ایس آئی چیف جو ہوتا ہے اس کے نیچے کتنے میجر جنرل ہوتے ہیں, وہ سارے کدھر رپورٹ کرتے ہیں. تو آرمی چیف کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ بیچ میں خدا نہ خواستہ, یہ تو وہ بیانیہ ہے جو بھارت لیتا ہے کہ ہمارے ادارے روگ ادارے ہیں, خدا نہ خواستہ ہماری ایجنسیوں کے جو سربراہ ہیں وہ روگ ہیں, وہ یہاں پہ آپریشن کرتے ہیں, وہ ملک میں یہ کرتے ہیں. میں اس سے بالکل ایگری نہیں کرتا. یہ ڈسپلن ادارہ ہے, جو ادارے کی پالیسی ہوتی ہے ہاں آپ اس سے پھر اختلاف کر سکتے ہیں, اس سے آپ اتفاق کر سکتے ہیں, اس پہ آپ تنقید کر سکتے ہیں. پچھلے 6-7 ماہ میں انہوں نے جو فیصلہ کیا, پہلے کا امریکی سازش ہے, اس پر یو ٹرن لے لیا, پھر وہ اپنا آرمی چیف لانا چاہتے تھے, وہ ہدف وہ حاصل نہیں کر پائے, اس کے بعد اسمبلیاں تحلیل کروانا چاہتے تھے, وہ ہدف بھی وہ حاصل نہیں کر پائے, اور جب وہ ٹائم تھا جب ان کو عدم اعتماد آ گئی, وہ فارغ ہو گئے, وہی وہ ٹائم تھا کہ وہ پنجاب اور کے پی اسمبلی تحلیل کر دیتے. ہو سکتا ہے کہ پریشر اتنا بڑھ جاتا, اور پی ڈی ایم خود بھی شاید جانا چاہ رہی تھی انتخابات میں. تو عمران خان صاحب کی جو ٹائمنگ ہے, جو فیصلہ سازی ہے, اس پہ کوسچن مارک کتنا بڑا آپ لگائیں گے؟ دیکھیں جہاں تک یہ تعلق ہے کہ وہ کس طرح آئے, اب اس کو کس طریقے سے ہم ثابت کر سکتے ہیں عادل صاحب کہ وہ عوام کی منشا کے بغیر آئے, جمہور کی منشا کے بغیر آئے. آپ انتخابات کروا لیں, آج یہ جو 13-14 نہیں, عارف علوی صاحب کو چھوڑ دیں. نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ عارف علوی صاحب جو کہہ رہے ہیں, یہ جو پی ڈی ایم جو کہہ رہی ہے, آپ انتخابات کروا لیں, آج آپ کو پتہ چل جائے گا. ساری جماعتوں نے مل کے الیکشن لڑا ہے, پھر بھی یہ ہار گئے. اسلام آباد جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ یہ انتخابات کروانے کے لیے تیار نہیں ہے. مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب نے بھی کہہ دیا کہ یار حد ہو گئی ہے. آج آپ کا ادارہ جو ہے ڈان, وہ بھی آج اس نے بھی اداریہ لکھ دیا کہ پی ڈی ایم کی تو پوری کوشش ہے کہ ہم عوام کے پاس نہ جائیں کیونکہ یہ عمران خان سے خوف زدہ ہیں. یہ آج ڈان کے اندر ایڈیٹوریل چھپا ہے, اس لیے ان کو پتا ہے کہ عمران خان الیکشن جیت جائے گا. تو یہ کہنا کہ جناب وہ کس طرح آئے, وہ اس طرح آئے اور دوسروں کو کوئی چلاتا تھا, تو بھائی یہ 13 جماعتوں کو چلا لے, اکانومی ان کی بھی چلا لے. کوسچن مارک کتنا بڑا لگائیں گے, یا تو آپ کہیں کہ کوئی کوسچن مارک نہیں لگاؤں گا؟
نہیں نہیں، عمران خان کے تو فیصلے بھی اور گورننس کے اوپر بھی بہت بڑا کوسچن مارک ہے، لیکن عادل صاحب اس کا فیصلہ میں یا کوئی اور معزز شخصیت تو نہیں کرے گی نا. جب تک جمہوریت ہے اس کا فیصلہ بیلٹ باکس کے ذریعے ہوگا. وہ ٹھپا لگائیں گے تو پتہ چلے گا کہ کس پہ انہوں نے سوال لگایا اور کس پہ انہوں نے جواب دیا. تو یہ تو عوام فیصلہ کرے گی نا. جب الیکشنز ہوں گے تو پتہ چلے گا. باقی خان صاحب کے بہت سارے پولیٹیکل فیصلے ایسے ہیں جن پہ آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں اور کھل کے تنقید بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو 6 مہینے میں ان تجربہ کاروں نے کیا تو وہ عمران خان کی پرفارمنس تو سارے بھول گئے ہیں. جو اب ملک کے ساتھ ہو رہا ہے مثلا ایسا تو کیا پہلے کبھی عطر کسی صاحب نے تھوڑا نہیں سا اس دیکھا. کو ایکسپلین کریں، پھر میں زیدی صاحب کے پاس جاؤں گا. مطلب ان کی پرفارمنس پہ کیا سوالیہ نشان آپ بتائیں گے؟ 16 میں آپ کو ان کی پرفارمنس بتا دیتا ہوں کہ عمران خان کے دور میں اکنامک سروے اس حکومت نے جاری کیا کہ 6% ترقی ہو رہی تھی، ترقی کی شرح. اب ڈار صاحب جن کو باقاعدہ سرکاری طیارے میں بٹھا کے لایا گیا کیونکہ سارا نظام اے پولیٹیکل ہو گیا ہے، وہ ڈار صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ ہم دیوالیہ نہیں ہوں گے. میاں صاحب شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ 6 مہینے میں ہم اکانومی ٹھیک کر دیں گے. اب وہ 8 مہینے بعد کہہ رہے ہیں کہ جناب ابھی تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ حالات کتنے برے ہیں. دوسری آپ کے جو ریزروز ہیں 16 ارب سے وہ 6 ارب پہ آگے ہیں. آپ کے اندر دہشت گردی جو ملک کے اندر اکانومی اسٹل بھی جی نہیں میں اکانومی کے علاوہ بھی اگر آپ گورننس پہ دیکھ لیں عادل صاحب، اب دہشت گردی کیا ایسے ہو رہی تھی؟ چمن کے بارڈر پہ افغانستان آپ پہ گولہ باری کر رہا ہے، ملک میں دہشت گرد حملے ہو رہے ہیں. کیا 6 مہینے پہلے یہ ہو رہے تھے؟ 7 مہینے پہلے یہ تھی. بہت ساری مشرف زیدی صاحب، اطہر کاظمی صاحب نے تو اس حکومت پہ بھی سوالیہ نشان اٹھایا، اس پر بھی عمران خان کی فیصلہ سازی پر کیا سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں؟ اور میں یہ مخصوص پیریڈ کی بات کروں، یہ جو 6-7 مہینے، دیکھیں ایک بات تو ہے کہ ان کا پاپولر سپورٹ بڑا ہے، لیکن انہوں نے اپنا کوئی شارٹ ٹرم یا لانگ ٹرم آبجیکٹو پولیٹیکلی وہ اچیو نہیں کیا. اس کی کیا وجہ آپ کو نظر آتی ہے؟ میرا خیال ہے اس کی وجہ آپ جو آپ سوچتے ہیں یا جو ان کے کرٹکس ہیں جن میں بھی شامل ہوں، جو ہم سوچتے ہیں کہ ایک اچھے سیاستدان کو کیا کرنا چاہیے، وہ پیمانے فرق ہیں، اور جو ان کی اپنے بارے میں سوچ ہے وہ پیمانہ فرق ہے. اور ان کے لحاظ سے تو وہ بہت کامیاب رہے ہیں. عادل، ایک سیاستدان کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے بنیادی، سر فہرست، وہ ملک کی بقا اور سلامتی نہیں ہوتی، وہ پارلیمان کی جو ہے سپریمیسی نہیں ہوتی، وہ آرمی چیف سلیکٹ کرنا یا نہ کرنا بھی نہیں ہوتی. سیاستدان کا جو پورا کا پورا عمل ہے، اس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نئے ووٹر پائے اور پرانے ووٹروں کو اپنے ساتھ رکھے. اس پیمانے سے اگر خان صاحب کی 2022 کی آپ دیکھیں تو ایک ریزاؤنڈنگ سکسیس، اتنی بڑی سکسیس کہ وہ صرف اگر ان کو ایٹریبیوٹ کیا جائے تو وہ خان صاحب پہ بہت زیادتی ہوگی. وہ ان کے بہت بڑے کندھے ہیں ماشاءاللہ، لیکن اتنے بڑے نہیں ہیں کہ وہ سارا کریڈٹ جو ہے اس کا ان کو دیا جائے. یہ جو ریزاؤنڈنگ سکسیس، ایک چھوٹا سا، یہ جو آپ جس بڑی کامیابی کی بات کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کل الیکشن کروائے جائیں تو عمران خان صاحب 2/3 میجورٹی لے کے آ جائیں گے؟ نہیں، 2/3 میجورٹی اس ملک میں جیتنا اس لیے تقریباً ناممکن ہے کیونکہ یہ یا چلے سمپل میجورٹی لے کے آ جائیں گے. دیکھیں اس کو پریڈکٹ کرنا آسان نہیں، لیکن اس وقت ملک کے سب سے بڑے لیڈر، سیاسی لیڈر عمران خان ہی ہیں. اس کو ڈیبیٹ کرنا میں سمجھتا ہوں جو ہے یہ نٹ پکنگ ہی ہوگی. سب سے پاپولر لیڈر اس ملک کے اس وقت عمران خان ہے. ہاں، کیا یہ ملک کے لیے اچھا ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ ملک کے لیے بڑا مضر ہے. کیا یہ ہماری جمہوریت کے لیے اچھا ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں، لیکن یہ میری اپنی رائے ہے نا. اگر پاکستان کے عوام جو ہے فیصلہ کرتے ہیں کہ بہترین چیز، بہترین دوا پاکستان کی بیماریوں کے لیے وہی بیماری ہے جو 3-3.5 سال جو ہے پاکستان جس سے گزر چکا ہے، تو یہ میں اور آپ جو ہیں پھر پابند ہیں اس فیصلے کا احترام کرنے کا. میں سمجھتا ہوں ہماری جو ریاست ہے، ہماری جو جمہور ہے اور ہماری جو وفاقی نظام ہے، یہ تینوں بہت زیادہ ڈیمیج ہوں گے اگر خان صاحب واپس آ جاتے. لیکن اگر میں عوام کو کنونس نہیں کر پاتا، اگر میرے بات کرنے کے انداز سے عوام کو چڑ ہو اور خان صاحب کے بات کرنے کے انداز سے عوام کو عشق ہو جائے، تو پھر ہمیں اس عشق کو بھگتنا پڑے گا. ہاں، یہ بھگتنا جو ہے یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ اسی ادارے کی ذمہ داری ہے جو اوریجنلی ان کو لے کے آئی تھی، جس کو بخار پڑا ہوا تھا پچھلے 20-25 سال سے کہ کسی طرح کوئی نیٹ اینڈ کلین سیاستدان آ جائے جو اس ملک کو اپنے سارے جو ہے مسائل سے نکال لے. اور اس بخار کے جو وکٹمز ہیں ان میں بہت سارے ہمارے دوست جو آج ٹھیک ہو گئے ہیں، ان کا بخار اتر گیا ہے، لیکن
کافی عرصے ان کو یہ بخار تھا, کچھ ابھی بھی ہیں ان کو ابھی چڑھا ہوا ہے, تو جن کو چڑھا ہوا ہے اس کا ہمیں احترام کرنا ہوگا, کیونکہ وہ ان کی پاکستانیت اور آپ کی اور میری پاکستانیت میں ذرے برابر فرق نہیں ہے. اگر ان کو ووٹ دینے کا حق ہے جس طرح مجھے اور آپ کو ہے, تو پھر جو زیادہ ووٹ لے گا وہی آئے گا. اچھا میں بیگ صاحب نا اتھر سے شروع ہوا, پھر زیدی صاحب کے پاس آیا, ایک کیس میں بلڈ کر کے آپ سے اسی پر میرا جواب. ایک تو ملک گیر تحریک کا خان صاحب نے کل سے اعلان کر دیا, اب الیکشنز ہوں گے ٹائم پر, ارلی الیکشنز تو خود خان صاحب کو بھی نظر نہیں آ رہے, ہو سکتا ہے الیکشن ڈیلے ہو جائیں, اس پر گورنمنٹ کے کچھ سرکلز میں بات چل رہی ہے. لیکن اگر الیکشنز ہوتے ہیں, مشرف صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ابھی بھی پروبیبلی دا موسٹ پاپولر لیڈر, کیا آپ کو عمران خان الیکشن جیتتے اور دوبارہ پرائم منسٹر بنتے نظر آ رہے ہیں؟ پاکستان میں صرف پاپولیرٹی ہی کافی نہیں ہوتی. یہ شو سنبھال کے رکھیے گا جی, یہ پالیٹکس میں انویزیبل ہو جائے گا آنے والے دنوں میں. اچھا, یہ بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہیں. سنبھال کے رکھیے گا. اچھا, دیکھیں پالیٹکس اس طریقے سے نہیں ہوتی جس طریقے سے وہ کر رہا ہے. پہلے کروانے والوں نے جس طریقے سے ڈیزائن کر کے اس کو لایا گیا تھا. بیگ صاحب ایک منٹ, یہ آپ کو آئندہ پرائم منسٹر بنتے نہیں دیکھ رہے ہیں یا آئندہ کبھی بھی پرائم منسٹر نہیں بنتے؟ نیور. یہ میں اس کا ڈیمیج بھی دوں گا اگر یہ آ گیا تو. اچھا, وہ تو میں ویسے بھی دوں گا سر. اگر یہ آ گیا تو. محمود کی مٹھائی ہوتی ہے کراچی میں, ڈیمیج جو ہے وہ پھر آپ نے کراچی سے منگوانی ہمارے. سر چھوڑیں, میں چارٹر پلین بھیج کے منگوا لوں گا, وہ چھوڑ دیں. اچھا ایک اور سنائیں, آپ جواب کمپلیٹ کریں. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف دوبارہ اقتدار میں آئے, عمران خان صاحب نہ ہو؟ نو, یہ بھی نہیں ہوگا. تحریک انصاف عمران کے بغیر زیرو ہے. وہ آپ نے دھرنے میں دیکھ لیا, کتنے 200-300 لوگ تھے جب یہ ان کی جو سیکنڈ لیڈرشپ ہے سو کالڈ سیکنڈ ٹیئر جو ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو صرف عمران کی وجہ سے آج بھی پارلیمنٹ میں تھے. اس میں کوئی شک نہیں, یہ عمران سے علیحدہ ہوں, ان کی کوئی ویلیو نہیں. ہاں جہاں تک عمران خان صاحب کا بات ہے, دیکھیں وہ ملک گیر تحریک, اس کے پیچھے ایک پورا سسٹم ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ آنے دی جائے. ادروائز اس کو بھی پتہ الیکشن نہیں ہونے. اچھا وہ الیکشن چاہتا کیوں ہے, یہ بھی تو کوشچن کرو نا. آج اگر اعلان ہو تو 3 مہینے بعد ہوگا الیکشن, اور اگر 3 مہینے بعد 5 مہینے بعد الیکشن ہوگا, مطلب ٹوٹل 8 مہینے کا ٹائم ہے نا. کیوں جلدی چاہیے؟ اس کی ایک وجہ ہے, وہ شاید اس آپ کے پروگرام میں نہ بیان کر سکوں. اس کو الیکشن نہیں چاہیے, ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے, وہ اسی ایجنڈے پہ ہے, اور وہ اس کو پتہ ہے کہ اس کی گیم اوور ہے, وہ نہیں آ سکتا, اس کی ایبلٹی نہیں ہے. یہ سیاستدان ہے. ایک چھوٹا سا اور سوال, آپ کو وہ الیکشن لڑتے ہوئے نظر آ رہا ہے اگلے عام انتخاب؟ نہیں. اطہر قاسمی صاحب, آپ نے چونکہ جانا بھی ہے, بیگ صاحب کو سن لیا آپ نے, نہ عمران خان صاحب کو وہ پرائم منسٹر بنتے دیکھ رہے ہیں, نہ تحریک انصاف کو کم بیک کرتے دیکھ رہے ہیں آئندہ انتخابات میں, نہ عمران خان صاحب کو الیکشن لڑتے دیکھ رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ سیو کر لیں یہ پروگرام اپنے پاس. جی بالکل, میں ان کی رائے کا احترام کرتا ہوں, اور وہ جس نظر سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں ان کو ایسا ہی لگ رہا ہوگا. اب یہ فیصلہ کون کرے گا عادل صاحب؟ جس طرح میں نے پہلے بھی کہا, جمہوریت میں یہ سارے فیصلے یا تو آپ جمہور سے کروا لیں, یا پھر آپ بتا دیں کہ یہ سارا نظام مینجڈ ہے, اور ابھی بھی جن کو آپ کہتے ہیں وہ اے پولیٹیکل ہے, وہ خان صاحب کو سائیڈ لائن کر دیں گے. مجھے تو یہی جمہور کے فیصلے سے یہ پیم بننا تھا. تو یا تو آپ کہہ دیں کہ عوام کے ہاتھ میں پہلے جمہور کے فیصلے سے عمران خان صاحب پرائم منسٹر بنے تھے. تو دیکھیں الیکشنز کروا دیں تو یہ ثابت ہو جائے گا نا, اس کو عبرتناک شکست ہو جائے گی. یہی ایک پیمانہ ہے نا, میرے پاس اس کے علاوہ تو اور کوئی پیمانہ نہیں ہے. یہی پیمانہ ہے کہ عوام کے پاس ہم چلے جائیں اور عوام سے پوچھ لیں, یا پھر آپ کہہ دیں عوام کو کہ جناب ٹھیک ہے آپ کا نظام ابھی بھی کنٹرول ہوتا ہے, اگر کسی کو آپ جو ہے پسند نہیں آئیں گے تو وہ آپ کو وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے, الیکشن نہیں لڑنے دیں گے. جو کروڑوں اس کو ووٹ پڑیں ان کا کوئی مقصد نہیں ہے, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, یہ ووٹ کی عزت ہے. تو اگر یہ جمہوریت ہے آخری بات, جی جی ایک بات پہ تو اب کنسنسس پاکستان میں ہو گیا کہ جو بیچارے وہ بیمار ہمارے جو فارمر پرائم منسٹر ہیں, یہ عمران خان نہیں دوسرے والے, ووٹ کو عزت دو کا ان کا نعرہ جو ہے وہ اطہر کاظمی کے لبوں سے جب نکلا تو مجھے واقعی بڑی خوشی ہوئی کہ دیکھیں پی ایم ایل نون اور پی ٹی آئی آج ایک پیج پہ جو ہے اطہر کاظمی کا پی ٹی آئی سے کیا نہیں سوری نہیں نون لیگ
میں نہیں، اصل میں مشرف صاحب نے دبے الفاظ میں بتایا، ذکر نہیں کیا، میرا تعلق نون لیگ نظریاتی گروپ سے ہے. دیکھیں یہ جو نظریہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ کیونکہ ایک جو ہے ادارہ شاید ان کو لے کے آیا ہے، تو اب دبے الفاظ میں ہم میں سے کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اب وہی ادارہ جو ہے اس کا خمیازہ بھگتے اور اب ان کو ریموو کرے. لیکن یہ پھر یہ ہو جائے گا کہ جو ادارہ ہمیں مستحکم اور بری نگاہوں سے، میلی نگاہوں سے بچانے کے لیے ہم نے رکھا ہے اس ملک میں، اس ادارے کا پارٹ ٹائم کام وہ ہے، اور فل ٹائم کام جو پچھلے چیف تھے یا پچھلے ڈی جی آئی تھے ان کا جو گند ہے وہ صاف کرنا ہے. ایٹ سم سٹیج ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ جو بھی گند ہے ملک میں اس کو صاف کرنے کا فیصلہ اور ذمہ داری ہمارے پارلیمان کی ہے، اور اس ادارے کا جس کو ہم نے رکھا ہے بیرونی اور اندرونی سازشوں سے بچانے کے لیے، اس کا کام وہی ہے جس کے لیے اس کو بنایا گیا. اچھا مشرف صاحب، ٹائم کم رہ گیا ہے، پاکستانی عوام کے لیے ایئر انڈر ہے ہمارا، ایک پیغام ان 20 سیکنڈز. انشاءاللہ پاکستان کی جو تقدیر ہے وہ میرے یہ یقین ہے کہ وہ اچھی ہے اور وہ برائٹ فیوچر اس ملک کا آگے ہے. لیکن آنے والے سال میں جن مشکلات کا سامنا ہماری عوام کو کرنا پڑے گا، ہمارے سیاستدانوں کو کرنا پڑے گا، ہمارے جوانوں کو کرنا پڑے گا، وہ اتنا زیادہ مشکل ہے کہ ہر دن ہمیں لگے گا کہ ہم گیو اپ کر دیں. میں آپ کو کوئی فارمولا نہیں دے سکتا کہ چیزیں بہتر کیسے ہوں گی، لیکن یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی. 2023 میں آپ نے امید نہیں چھوڑنی، جو چیزیں ہیں وہ بہت بری ہوں گی. بہت مشکل وقت آئے گا پاکستان پہ اس سال میں، لیکن کسی نہ کسی طرح امید کو آپ نے پکڑے رکھنا ہے، چاہے وہ صرف دعا کے ذریعے ہو. امید کو نہیں چھوڑنا. محسن بیگ صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے حالات تو مشکل ہوں گے، لیکن خاص کر جو ہمارے نوجوان ہیں، میری ان کے لیے ایک تجویز ہے کہ آپ پولیٹیکل ہوں، کیونکہ یہ کالجوں، اسکولوں، یونیورسٹیز میں جو لیکچر دیے جا رہے ہیں اس میں اسٹوڈنٹس کو انوالو نہیں ہونا چاہیے. وہ پاکستان ان کا ہے، فیوچر بھی انہی کا ہے، اور پاکستان کہیں نہیں جا رہا الحمدللہ. یہ بنا اسی لیے ہے. اور یہ جو آپ کے معیشت کے حالات ہیں، اگر یہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو تو دنوں میں ٹھیک ہوتے ہیں، دنوں میں. اور کسی فورن انویسٹمنٹ کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. پاکستان میں اتنا پیسہ ہے کہ یہ ٹرن اراؤنڈ کر سکتا ہے. تو میری نوجوانوں سے گزارش ہوگی، اگلا سال انہی کا ہے انشاءاللہ. محسن بیگ صاحب، زیدی صاحب، اطہر کاظمی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. میرا تو بڑا سمپل یہ ہے کہ جس طرح ہم نے بات کی تو ہم نے وہی ڈسکس کیا جو کہ انفارچونیٹلی گزشتہ سال ہوا اور جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہوگا. ہمارے سب کے خدشات ہیں، لیکن اس سب خدشات کے باوجود یہ ایمان بھی ہے کہ اور امید بھی ہے کہ انشاءاللہ وی ہیو اے برائٹ فیوچر. 2023 جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ 2022 سے زیادہ اکنامکلی بھی، پولیٹیکلی بھی مشکلیں ہمارے لیے لے کے آئے. لیکن جس طرح ہمارے معززین نے کہا، تینوں جتنے بھی ہمارے پینلسٹ تھے، کہ ہم نے امید کا دامن نہیں چھوڑنا. اجازت دیجیے، خدا حافظ. اگلے سال آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی.